नाज़रीन, आज हम सरफराज शाह साहब के साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछले प्रोग्राम में हमने ख़त्म किया था। सर, आप मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों में अहम इंतज़ामी ओहदों पर भी रहे हैं जहां लेन देन के बग़ैर मामलात आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आपका जो फ़कीरी मिजाज है वो आड़े तो आता होगा। इंसान में डिटर्मिनेशन मौजूद है। इंसान इस बात को समझता है कि मेरा रिस्क रब के ज़िम्मे है, वही देता है। फिर मेरा ख्याल है कायम रहता है इंसान, लेने में और देने में, दोनों में कायम रहता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके पास मौक्कल हैं, आप लोगों के बारे में जान लेते हैं, तो इसमें हकीकत क्या है या कोई रूहानी ताकत है? मौक्कल बड़े लोगों के होते हैं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मेरे पास ना कोई मौक्कल है, ना मेरे पास कोई जिन्नात हैं। दिलों के हाल सिर्फ रब जानता है, कोई आदमी नहीं जान सकता। तस्लीम करता हूँ कि मैं लोगों के दिलों के हाल नहीं जानता। ऐसी बातें आमतौर पर मशहूर हो जाती हैं। जैसे आपके जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने आपको अपना बेटा बनाया, अपना खलीफा बनाया, तो क्या आप अपना ये इल्म जो है, ये मिरास जो है, अपने किसी बेटे में ये मुंतकिल करेंगे? इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक तो इंसान में सलाहियत हो, दूसरा वो विलिंग भी हो लेने के लिए, फिर ही दिया जा सकता है। कबल अज़ वक्त कहने का कोई फ़ायदा नहीं है बात का। मुख्तलिफ जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, तो तसव्वुफ़ के बारे में भी बात वो करते हैं। ये तसव्वुफ़ असल में है क्या? मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ये असल में शरीयत पर अमल करने का हौसला देने की बात है। शरीयत पर अमल करते हुए कई बड़े सख्त मकाम भी आ जाते हैं। अगर इंसान की ट्यूनिंग नहीं हुई है तो उन मकामात पर पाँव लड़खड़ाते हैं। जो सबसे बड़े मकाम आते हैं वह आते हैं हकूक़ुल इबाद की अदायगी में। वहाँ इंसान का नफ्स और उसकी अना उसे बहुत तंग करती है और पाँव लड़खड़ाते हैं। बुज़ुर्गों ने तो इसको असूली तौर पर इस मकसद के लिए शुरू किया था कि उनकी अखलाकी तरबियत कर देते थे। वो रब के इश्क में इस तरह डूबते थे कि इन राहों से आराम से गुजरते चले जाते थे। एक छोटी सी बात, उससे अंदाज़ा कर लीजिए कि वो कितना सख्त मकाम है। अगर मैं किसी शख्स की खिदमत कर देता हूँ, उसके काम आ जाता हूँ, दर हकीकत मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है, मेरे रब का अता करता है। जिसकी खिदमत मैंने की वो भी अल्लाह का बंदा है। तो मुझे ये कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं किसी के काम आ गया, बल्कि इनफैक्ट वो बंदा मेरे काम आया है कि जो वो मुझसे ले जा रहा है उसका 10 गुना मुझे अल्लाह से वापस होके आ जाएगा। तो भला तो उसने किया है मेरा। ये ट्रेनिंग बुज़ुर्ग कर देते थे जिन्होंने इसे इंट्रोड्यूस कराया तसव्वुफ़ को। लेकिन हुआ ये कि बाय द टाइम वो इंडिया में आता तसव्वुफ़, तो यहाँ चूँकि हिंदू कल्चर का गलबा था और हिंदू कल्चर में साधु को बड़ी अहमियत हासिल है, तो इसी तरह तसव्वुफ़ के अंदर कंटेमिनेशन हो गई उस साधु कल्चर की। तो उसने फिर तसव्वुफ़ को बदनाम कर दिया और रफ्ता रफ्ता उसने ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली कि जो साहिब इल्म हैं उनको ये नज़र आने लगा कि ये तो कोई अलहदे ही चीज़ बन गई है। यूँ इस पर तनकीद होने लगी। सर, ये जो साहिब विलायत लोग होते हैं, ये कौन होते हैं और क्या आपके यहाँ भी विलायत का कोई तस्वर है? देखिए, इन्हें अहले इल्म कहना चाहिए। ये नेक लोग हैं, वो लोग हैं जो अल्लाह के हजूर टोटल सरेंडर में चले गए हैं, टोटल सबमिशन, गैर मशरूत इताअत कर रहे हैं रब के अहकामात की। तो जब कोई इस तरह से इताअत करता है तो रब ताला राज़ी होके उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। तो ये साहिब इल्म कहलाते हैं। हमारी बदनसीबी ये हुई है कि जो इस तरह के लोग हैं, हमने उन्हें दुनियावी मकासद के हसूल के लिए दुआओं की एक मशीन बना दिया है। दर हकीकत ये लोग वैल्यूएबल हैं कि इनसे इल्म सीखा जाए। सबसे बड़ी बात सुन्नत पर अमल कैसे करना है, इनसे ये सीखा जाए। शाह जी, हम में से अक्सर लोग अपनी नाकामियों का ज़िम्मेदार जादू टूने को ठहराते हैं। इसमें किस हद तक सदाकत? मेरा ख्याल है कि लोगों को
یہ راہ دکھانے میں ان حضرات کا دخل ہے جہاں لوگ دعا کے لیے جاتے ہیں. آسان ترین حل یہ ہے کہ یہ ہیومن سائیکالوجی سے بڑا میل رکھتا ہے، کیونکہ کوئی آدمی اپنے فیلئر کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا. حالانکہ وجوہات خود ہمارے اندر اپنے ہی موجود ہوتی ہیں کہ ہم یا تو صحیح ڈائریکشن میں موو نہیں کر رہے ہوتے. بعض اوقات جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت سے پہلے ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وقت آنے پر از خود وہ کام ہو جائے گا. تو بجائے اس کے کہ اس آدمی کو یہ بتایا جائے کہ یہ پرابلم ہے تو اس کو سیدھا یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تم پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت کم واقعات ایسے ہوتے ہیں جہاں تعویذ یا جادو وغیرہ ہو. نظر بد وہ بھی برحق ہے، جادو بھی ہے. تو اللہ کے کلام کو پڑھا جائے ٹوٹ جائے گا جادو. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادو ہو گیا ہے؟ انسان کے اندر سڈن کچھ چینجز اس کے معاملات میں آ جاتی ہیں. پڑھ لے انسان سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اور تو اور سورہ بقرہ پڑھ لیجئے. کالا جادو رہتے ہی نہیں ہے 11 دن پڑھنے سے. اللہ پاک نے رزق عطا فرمایا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تو یہ تفریق کیوں ہے؟ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مساوات کا درس دیتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے علاوہ کچھ اور نہیں بولتے جو اللہ تعالیٰ ان کو پیغام بھیجتا ہے. بے شک ہمارے سمجھنے میں فرق آ رہا ہے. یہ دنیا ایک طرح سے رب تعالیٰ کی پوٹ پوری ہے کہ اس میں ہر رنگ اور نسل کا، ہر شکل صورت کا، ہر قد کاٹ کا انسان موجود ہے، اور اسی طرح اقتصادی طور پر ہر طرح کا، ہر لیول کا آدمی موجود ہے. جس مساوات کو آپ ریفر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ملک میں 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں تو ان سب سے پیسے ہم اکٹھے کر لیں اور اس کو 22 کروڑ پر ڈیوائڈ کر کے جو اماؤنٹ نکلا ہے وہ ہر ایک کو ہم دے دیں کہ یہ لے لیجیے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. اصل میں مساوات کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھے، اگر اپنے سے بہتر نہیں سمجھ سکتا. ہر انسان کو عزت دی جائے. جس طرح انسان اپنی ضروریات پہ نظر رکھتا ہے دوسرے کی ضروریات پہ بھی نظر رکھا جائے. تو جب ہم دوسرے کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں تو یہ مساوات ہے. آپ ویسے تو سوٹ بھی پہنتے ہیں لیکن زیادہ تر آپ سفید شلوار قمیض پسند کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ گھر میں سفید شلوار قمیض پہنتا ہوں، اور سفید لباس پہننے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید ڈریس بہت پسند تھا. اسی طرح میری کوشش یہ ہوتی ہے، اب ٹراؤزر تو وائٹ پہن نہیں سکتا کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد ہی میلی ہو جائے گی، تو میں وائٹ شرٹ پہنتا ہوں کہ وہ ایک چیز تو میں پہن لوں. تو وہ اس عقیدت کی وجہ سے ہے. لوگ آپ کی ظاہری شخصیت کو دیکھتے ہوں گے، جو دین کے بارے میں آپ کے پاس جو علم ہے اس پہ تنقید بھی کرتے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو پھر آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ میرے بارے میں رائے قائم کرنا ہر آدمی کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے. اور جب اگر ایک آدمی کا یہ حق ہے کہ میرے بارے میں وہ رائے قائم کرے تو یہ بھی اس کا حق ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے. برا منانے کا یا اس کو مائنڈ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. باقی یہ بھی حق ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس سے ہر آدمی اختلاف کر سکتا ہے، اور اس اختلاف کا برملا اظہار بھی کرنا اس کا حق ہے. تو اس لیے میں نے کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں. آپ نے جب روحانی منازل طے کرنی شروع کی تو اس دوران
ظاہر ہے شادی کا مرحلہ بھی آیا ہوگا، تو یہ شادی اپنی پسند سے کی یا والدین کی پسند؟ نہیں، اسٹرکٹلی والدین ہی کی پسند تھی اور انہوں نے ہی کی میری شادی۔ دین اور دنیا کو ایک ساتھ کیسے لے کر چلتے ہیں؟ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے اور نہ یہ کوئی ایسی خصوصی چیز ہے کہ اس پر توجہ دی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ ہے ہی یہ کہ ایک مسلمان جب دین کی طرف جاتا ہے تو پھر دینداروں سے زیادہ دیندار ہوتا ہے، جب دنیاوی معاملات کو ہینڈل کرتا ہے تو دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار دکھائی دیتا ہے۔ ممتاز مفتی کے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک مسلمان ایک ہاتھ میں دین رکھے ہوئے دوسرے میں دنیا، اور دونوں ہاتھ ایک جیسے رہتے ہیں، اوپر نیچے نہیں ہوتے۔ یہی مسلمان کی شان ہے۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں بکیں، بہت سارے لوگوں تک وہ کتابیں پہنچیں۔ اس میں سے کئی کتابیں تو ایسی تھی، کسی کے 38 ایڈیشن آئے، کسی کے 20 ایڈیشنز آئے۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب آپ ٹی وی پر بھی اتنا نظر نہیں آتے تھے، تو کیسے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا، کیسے یہ لوگوں تک یہ بات پہنچی؟ دیکھیے، پہلی کتاب وہ جون 2011 میں آئی تھی، کہف فقیر کے نام سے۔ یہ خود میری بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ رب تعالیٰ نے یہ عنایت کی کہ جون 2011 سے لے کے اب تک اس کے 38 سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یہ میں ایک بات ضرور عرض کر دوں کہ یہ کتابیں میں نے لکھی نہیں ہیں، اس لیے کہ لکھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ یہ در حقیقت میری وہ گفتگو ہے جو مختلف محفلوں میں کرتا رہا، تو کچھ بھائی خواہ میرے انہوں نے اس پر زور دیا کہ ان کتابوں کو، اس گفتگو کو کتابوں کی شکل دے دی جائے۔ ایک صاحب ہیں، بڑے اچھے سیاستدان بھی ہیں، رائٹر بڑے زبردست ہیں، بھٹو صاحب کے بڑے قریب بھی رہے، قیوم نظامی صاحب، انہوں نے پبلشر بھی خود ہی لا کے میرے سامنے کھڑا کر دیا، پروف ریڈر بھی کھڑا کر دیا، اور ان کمپوزر بھی لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ سب کچھ میں نے کر دیا، آپ صرف ان کو یہ کہہ دیں کہ ہاں جی گو اہیڈ۔ تو یوں کتاب پہلی آ گئی، وہ آئی تو پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد۔ آپ کی جو کتابیں ہیں ان کے اگر ہم نام دیکھیں، کہے فقیر، فقیر رنگ، فقیر نگری، نوائے فقیر، ارزنگ فقیر، ارض فقیر، لوح فقیر، یہ ہر ایک میں فقیر ہی کیوں آتا ہے؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اصل میں جب پہلی کتاب آ رہی تھی تو اس کا نام رکھنے کا مسئلہ تھا۔ ہمارے ایک ٹی وی اور ڈرامے اور فلموں کے آرٹسٹ ہیں بڑے مشہور، شجاعت ہاشمی صاحب۔ شجاعت ہاشمی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک نیا کالم شروع کرنے والا ہوں کہے فقیر کے نام سے۔ تو یہ نام مجھے کلک کیا۔ میں نے ایسے ہی پوچھا ان سے کہ کب شروع کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے ابھی اس میں 4-6 مہینے لگ جائیں گے۔ تو میں نے کہا پھر ہاشمی صاحب آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ نام مجھے دے دیجئے، اپنے کالم کا کوئی نیا نام رکھ لیجیے گا۔ تو اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ انہیں جزا دے۔ بڑی خوش دلی سے انہوں نے کہا کہ جی بالکل لے لیجیے آپ۔ تو جو پیدر پہ یہ 8-10 ایڈیشن ایک مہینے کے اندر ہی چھپ گئے، تو میرے پبلشر نے کہا کہ جی یہ نام کلک ہو گیا، اب آئندہ جتنے نام ہیں ان میں یہ فقیر ضرور رکھیے گا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہوا کہ فقیری میں ہی برکت ہے۔ ظاہر تو یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شاید عاجزی ہے اس کے اندر کہ کہے فقیر نام، اس میں شاید عاجزی جھلکتی ہے۔ آپ نے مختلف مواقع پر سیاست کے بارے میں جو باتیں کی، بعد ازاں وہ درست بھی ثابت ہوئیں، تو کیا دین کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں؟ وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ وہ تو اگر کسی نے کوئی مجھ سے بات پوچھی تو جواب دے دیا اس کا، وہ لوگ آگے لے کے چل پڑے، ادروائز یہ میرے بس کا ہے نہیں کھیل۔ آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے کون سا نظام بہتر ہے؟ جو جواب میں دوں گا یہ جواب تو میں بھی اور آپ بھی پچھلے 72 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں
کہ نظام وہی اچھا جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، لیکن اس کے اندر دو جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہم سے ہوتی۔ ایک تو خلفائے راشدین بڑے جید صحابہ تھے، دوسرا اس وقت کی رعایا صحابہ میں سے تھی۔ یوں اسلام کی امپلیمنٹیشن خوش دلی سے ہو رہی تھی۔ انفارچونیٹلی اب اسلام پر عمل جو ہے وہ ہم اتنی خوش دلی سے کر نہیں پاتے، لیکن جانا ہمیں اسی نظام کی طرف چاہیے۔ یہ جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ مدینہ کی ریاست قائم کر رہے ہیں؟ عمران صاحب سے مجھے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات ان کی میں ضرور تسلیم کرتا ہوں کہ وہ بڑے ویل میننگ آدمی ہیں، نیت بخیر ہے۔ باقی ریاست مدینہ تو بڑی دور کی چیز ہے، ابھی تو ہم تک اس کی ہوا بھی نہیں پہنچی، لمبا عرصہ چاہیے، بے تحاشا محنت چاہیے۔ آپ کے جو سیاسی نظریات ہیں وہ کس سیاسی جماعت کے حامی ہیں؟ کسی کے بھی نہیں۔ کوئی سیاسی جماعت اس قابل نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں میں کہتا، لیکن شاید یہ تو مجھے حق ہے کہ میں اپنی ایک رائے رکھوں۔ میں اسے کر نہیں پاتا کہ کسی سے میں متفق ہو جاؤں، اپنے آپ کو میں ادھر لے جا نہیں پاتا۔ پاکستان میں یہ جو مختلف مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل ان کا بڑا اچھا ہونا چاہیے، اگر یہ اپنے آپ کو پروو کر سکیں کہ اسلام جو کچھ ریاست کا کانسیپٹ دیتا ہے یہ ویسے قائم کر لیں گے۔ انہیں رب تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ چلیے ایک پروونسی میں قائم ہو جائے حکومت، وہ کافی تھی یہ بات پروف کرنے کے لیے، بلکہ ان کے پاس 2-3 موقع آئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ بات ثابت ہو نہیں پائی۔ ریزنز کچھ بھی ویلڈ ریزنز ہوں گے ان کے پاس، میں اس کو کوشچن نہیں کرتا، لیکن فیکٹ ریمینز کہ توقعات پوری ہو نہیں پائیں جو ان سے تھیں۔ شاہ جی، ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا آئین بھی اسلامی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں جو مالیاتی نظام ہے وہ سود پر مبنی ہے، اور ہم اس سے چھٹکارا ابھی تک نہیں پا سکے ہیں۔ اور یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، کیا یہ اس کو ختم کر پائیں گی یا نہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اسے فوری طور پہ ختم کیا جا سکے، اس کے اندر بہت سی پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز پیش آئیں گی انہیں۔ بڑے بڑے اچھے یہاں اسکالرز موجود ہیں، دینی اسکالرز، ان سے مشورہ کر کے راستہ نکل سکتا ہے، لیکن ان دقتوں میں جائے کون؟ جہاں آپ نے بات کی حکومت کے مسائل کی، تو حکومت اپنے کچھ مسائل کی ذمہ دار میڈیا کو بھی ٹھہراتی ہے کہ ہمارے یہ مسائل جو ہیں اس میڈیا کی وجہ سے کھڑے ہو گئے ہیں، تو کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ آپ ایک بس میں سوار ہیں اور اس میں آپ جیسے مہربان 50-52 لوگ بیٹھے ہیں، اور بس کا ایک ویل گڑھے میں جاتا ہے، وہ جھٹکے جو گڑھے میں ویل چلے جانے سے لگتے ہیں وہ ایک آدمی کو لگتے ہیں، 2 کو لگتے ہیں، یا سب کو لگتے ہیں، حالانکہ ذمہ دار تو نہیں ہوتے وہ۔ اب یہ جھٹکے کھانے والوں کی ہمت ہے کہ وہ کس کس کو الزام دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جھٹکے آ گئے۔ جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہوتا کہ ان غلطیوں کو تسلیم کر لیں، تو یوں ہی ہم الزام پھر دوسروں پہ پاس آن کرتے ہیں۔ اگر ہم پبلکلی یہ کہہ دیں کہ آئی ایم سوری، فلاں جگہ مجھ سے غلطی ہوئی، اس سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو دوسروں کو الزام دینے سے آدمی دوسروں کے لیے لافنگ اسٹاک بنتا ہے۔ آپ کی عمران خان کی شخصیت پر بڑی گہری نظر ہے۔ اپوزیشن کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لایا گیا ہے
کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب سے زندگی میں کبھی میرا کوئی تعلق نہیں رہا، اب بھی نہیں ہے۔ میں انہیں اتنا ہی جانتا ہوں جتنے دوسرے پاکستانی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے اچھے کریکٹر تھے، ایسے کریکٹر کہ جس پر قوم کو فخر ہو۔ کسی کی شخصیت کے بارے میں بات کہنا زیادتی ہو جائے گی اس شخص کے ساتھ کہ اگر اس کو میں گہرائی سے جانے بغیر کامنٹ کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ انہیں لایا گیا ہے یا انہیں نہیں لایا گیا، خود آئے ہیں، وہ الیکشن کے ذریعے آئے ہیں، یہ تینوں باتیں کہنا زیادتی ہوگی، نہ صرف زیادتی ہوگی بلکہ میرے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ میں جتنی بات کہوں گا آپ سے وہ سنی سنائی باتوں پر بیسڈ ہوں گی۔ حدیث موجود ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے پاس آن کر دے۔ آپ کے پاس بہت سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو بالکل لادینی نظریات کے حامی ہوں گے، تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے دلائل سن کے، آپ کی بات سن کے انہوں نے رب سے کی طرف رجوع کر لیا ہو اور اپنے سوچ میں تبدیلی لے آئے ہوں؟ اس کا جواب میں دوں گا تو کچھ ستائش کا پہلو نکلے گا، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جواب سے معذرت کر لوں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ شاہ جی، ویسٹ نے جو ترقی کی ہے وہ فزکس میں معراج حاصل کر کے اس کو پڑھ کے انہوں نے ترقی کی ہے، جبکہ ہمارے ہاں فزکس بھی ہے اور میٹا فزکس بھی ہے۔ تو ہمارے لیے کون سا راستہ بہتر ہے؟ کیا ہمیں فزکس پر فوکس کرنا چاہیے یا میٹا فزکس پر یا دونوں پر؟ دیکھیے، مغرب نے جو ترقی کی وہ اس بات کو خود بڑا لاؤڈلی مانتے ہیں اور اس کو لاؤڈلی تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اس ترقی کی بنیادیں مسلمانوں نے ہمیں فراہم کی ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں اور بڑا ببانگ دول تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے اسلام کے پہلے جو 700 ایئرز ہیں یا 500 ایئرز، اگر پریسائز ہونا چاہیں آپ، تو دیکھیے ہم نے کیا کیا خوبصورت سائنسدان پیدا کیے، ریاضی دان پیدا کیے، رازی، الظواہری، یہ اسی دور کے لوگ ہیں۔ انہوں نے دین بھی چلایا اور دنیا بھی چلائی۔ گڑبڑ کہاں ہو گئی؟ جب ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ترک کر دیا۔ آپ نے بانو آپا اور اشفاق احمد صاحب کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا، تو ان سے جب آپ ملا کرتے تھے تو کوئی اس وقت کی یادداشت ہمارے سے شیئر کیجیے۔ بہت سی باتیں ہیں۔ اشفاق صاحب تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی خوبیوں سے، بے تحاشا خوبیوں سے نوازا تھا، اور دیکھیے ایک جملہ اگر اس کو خود ستائشی نہ سمجھا جائے تو آپا بانو قدسیہ نے ایک کتاب مجھ سے منسوب کی اپنی، سورج مکھی، اس کا انتصاب میرے نام تھا، تو خود تشریف لائیں دینے کے لیے کہ یہ آپ کے نام میں نے منسوب کی ہے۔ تو میں نے ان سے ایک عرض کی کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ جس کے نام ڈیڈیکیٹ کی جائے کتاب، اس کو اپنے سگنیچر سے رائٹر نہیں دیتا، لیکن میں اس کے باوجود آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس اصول کے خلاف جاتی ہوئی اس پہ سائن کر دیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ الفاظ کا چناؤ اور سینٹنس کی کنسٹرکشن
बिल्कुल 100% एक्सटेम्पोर थी। आपा बानो कुदसिया ने, बानो आपा ने एक लम्हा नहीं लिया सोचने में, पेन पकड़ा और बड़ी रवानी से लिख दिया जुमला, क्योंकि जो रवानी थी लिखने में वो इल्म की गहराई के बगैर नहीं मुमकिन है किसी तरह। मुमताज़ मुफ्ती और कुदरतुल्लाह शहाब इनके फ़लसफ़ाए दीन और मुआशरत को किस नज़र से देखते हैं? कुदरतुल्लाह शहाब से तो मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुमताज़ मुफ्ती साहब से मेरा खासा गहरा ताल्लुक़ रहा, और ये तो दावा नहीं करता कि मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरा उनके बारे में कोई ख़्याल है, अल्लाह ताला ने उस बंदे को एक ऐसी खूबी अता फरमाई थी, बड़ी बड़ी पॉजिटिव बातें उनको अपने अंदाज में ऐसे खूबसूरत तरीके से और इतने लतीफ़ अंदाज में कह देता था बंदा कि इंसान को हैरत होती है कि ये किस तरह से अल्लाह ने इसे ये तर्ज़ तहरीर अता फरमाया है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? पहले तो मैं ये कहता था कि इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, अब मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चल पड़ा और इसके रिज़ल्ट बड़ी जल्दी आएंगे। ये मैं इस रेफरेंस से नहीं कह रहा कि इमरान खान या तहरीक इस्तक़लाल, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो रब का मामला है कि रब इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा रहा है, इसको अरूज देगा। कश्मीर का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मेरा ख़्याल है ये आपके देखते ही देखते इंडिया के चंगुल से आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। अभी आपके देखते देखते हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, आप यू आर मोस्ट वेलकम।